बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आइमाए इस्ना अशर एक इस्तिलाह है, एक सिलसिला है जो ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिल औलाक ने ख़ुद फरमाया कि मेरे 12 जानशीन होंगे, और फिर कुछ अहादीस में तो उनके अस्माए मुबारक का भी ज़िक्र किया। आज उन्हीं आइमा इस्ना अशर यानी 12 आइमा में से 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर सच टेलीविज़न ये सआदत हासिल कर रहा है कि उनकी सीरत पर, उनकी फ़जीलत पर प्रोग्राम करे। जो आले रसूल हैं, आइमा इस्ना अशर हैं, 12 आइमा हैं, ये खुदावंद कुद्दूस ने हमें एक नेमत के तौर पे अता की। खुद रसूल पाक ने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, 2 गिरां कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरे मेरे अहलुल बैत। ये अहल बैत हैं। कोई मुश्किल हो, कोई भी मंजिल हो, कोई भी वक्त हो, हमें इन्हीं से रहनुमाई हासिल करनी है। खुद रसूल पाक ने फरमाया। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके दौर की अहमियत, उनकी सीरत की अहमियत और किस तरह से उनसे हम रोशनी और हिदायत हासिल करें, इसके लिए आज हमारे साथ हमारे वक्त के बेहतरीन उलमा मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब क़िबला, हमारे दौर के, हमारे अहद के नामवर आलिम दीन हैं। बहुत खूबसूरती से मारिफ़ दीनी आप हमें बताते हैं। जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब क़िबला मौजूद हैं। चंदा तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, जो हमारा सच टीवी है उस पर आप अक्सर तशरीफ़ लाते हैं, और ख़ास तौर पर जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत के प्रोग्राम हो, बहुत ही वालेहानापन से और बहुत ही खुलूस के साथ आप हाज़िर होते हैं। दोनों शख्सियात का शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब मौलाना, मैंने तो बहुत ही चंद टूटे फूटे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपने तईं वो हम हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो रसूल पाक ने फरमाया कि मेरे बाद अगर हिदायत लेनी है तो कुरान पाक और फिर इन आइमा, इन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, वल्लाहु खैरुन नासिरिन व मुईन। आप भी सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब का भी शुक्रिया। मुझे आज पता चला कि ये माशाल्लाह सादात में से हैं, जी जी, और आले रसूल में से बुखारी सादात हैं। अल्लाह इनको अपने निज़ाम में रखे जी जी, और इनकी सियादत की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। देखिए, आपने हदीस से चूँकि शुरू किया तो इसलिए मैं उसी हदीस ही को अपना सरनामे कलाम करा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नबी करीम से ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम में भी है, बिल्कुल सही, इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद में भी है, जी जी, और मुस्तदरक हाकिम में भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। सकलैन, सकलैन, सकल या सिकल भारी चीज़ को कहते हैं। सकलैन यानी 2 भारी चीज़ें, किताब अल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी इतरत है। इतरती कहने के बाद फिर वजाहत की ज़रूरत महसूस फरमाई। सही फरमाया अहलुल बैती, इतरती से मुराद मेरी अहलुल बैत है। वाह। माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे, लन तज़िल्लु बादी अबदन, मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, यहाँ तक कि ये दोनों भारी चीज़ें हौज़े कौसर में मुझसे आ मिलेंगी। ठीक, इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, चूँकि हम नबी करीम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी करीम जो भी फरमाएँ, अगर वो नबी करीम ने फरमाया है तो वो अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से है। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद 2 ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो एक दूसरे के ताली तिल्व हैं, हमरा हैं, दोनों के दरमियान जुदाई नहीं है। बिल्कुल। एक जिंदा कुरान है और एक सामित और खामोश कुरान है। यानी अगर हम कुरान को समझना चाहें तो इतरत के ज़रिए से, इतरत को समझना चाहें तो कुरान के ज़रिए से। कुरान करीम ने इतरत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं,
इन्नमा वलियुकुमुल्लाह से लेकर सूरह दहर तक, सूरह कोसर तक, और वहाँ से लेकर आये तत्हीर तक, आये मुबाहला तक, जहाँ जहाँ आप कुरान करीम में इतरत के हवाले से आयात तलाश करते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने तो 300 से ज़्यादा आयात की निशानदही की है इतरत नबी के हवाले से, जिन आयात में इन हस्तियों की फजीलतें, इनका मकाम और इनका मर्तबा बयान हुआ है। बेशक। क्यों बयान हुआ? सवाल यह है, क्यों बयान हुआ? क्या सिर्फ अकीदत के लिए या इत्तबा के लिए? सिर्फ अकीदत हो तो ये अकीदत हिंदुओं में भी है। सही बात। क्या ऐसा नहीं है कि मौला अली से हिंदुओं को बड़ी अकीदत है और बहुत बड़ी तादाद है? आपके अपने पाकिस्तान के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखने वाले हिंदुओं की कोई कमी नहीं है, और मुहर्रम में बाकायदा वो मजालिस करवाते हैं, हुसैनी बरहमन और भी कहलवाते हैं। हत्ता मजालिस पढ़ने वाले भी हिंदू होते हैं और रुलाते भी हैं इश्क में, मोहब्बत में। अकीदत कभी भी काफ़ी नहीं है। अल्लाह पर ईमान के साथ अल्लाह के हुक्म को मानना भी ज़रूरी है। इस एतबार से अल्लाह के रसूल ने 2 सरमाए उम्मत मुस्लिमा को अता किए, और आज भी उम्मत मुस्लिमा के तमाम तबक़ात के दरमियान ये अहादीस न सिर्फ मुअतबर हैं, न सिर्फ मुस्तनद हैं, न सिर्फ काबिल कबूल हैं, बल्कि अमली मैदान में अहले सुन्नत और अहले तशय्यो इस्लाम के 2 बड़े और मजबूत बाजुओं की हैसियत से कुरान करीम पर भी ईमान रखते हैं, और अहलुल बैत की हक़ानियत और उनकी मवद्दत के फ़र्ज़ होने पर भी ईमान रखते हैं। ये अहलुल बैत के हवाले से एक पस मंज़र है कुरान और हदीस की रोशनी में। अहलुल बैत में कौन लोग शामिल हैं? जैसे अभी आपने इशारा भी किया, अगर सुनन अबी दाऊद देखें और मुस्लिम में भी देखें, किताबुल महदी उठाकर देखें, सिहाह सित्ता में जहाँ जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से अहादीस का बाब बांधा गया है, तो वहाँ पर अइम्मे इस्ना अशर का तज़किरा सिहाह में भी मौजूद है, सिहाह के अलावा दीगर कुतुब में भी मौजूद है। सिर्फ सुनन अबी दाऊद में मेरा ख्याल है कोई 34 अहादीस मैंने खुद निकाली हैं। ठीक है। वाह। तो तशय्यो में क्या है? तशय्यो में भी यही अहादीस है। यानी इस हवाले से मफहूम के एतबार से भी और मिसदाक के एतबार से भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि आइम्मा इस्ना अशर यानी 12 इमाम का तसव्वुर आलम इस्लाम का एक मोतबर तस्वुर है, और अहले तशय्यो अहले तसन्नुन दोनों में मोतबर है, दोनों में मोतबर है। अब मैं आगे बयान करता हूँ। अगर आप बरेलवियत में इमाम अहमद रज़ा ख़ान को देखें तो उनका अपना नाम क्या है? अली नकी। ठीक है। ये अली नकी कहाँ से लिया गया है? उस इमाम के नाम से जिनका आज आप तज़किरा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। यानी ये वो नाम है, ये वो हस्तियां हैं जिनका एहतराम तमाम मकातिब फ़िक्र में और तमाम मज़ाहिब में, तमाम फ़िरक़ों में, तमाम मसालिक में यकसा तौर पर मौजूद है। हमारी जो मुश्किल है वो ये है कि सियासी चपकलिशों और मसलकी तअस्सुब की दीवारों ने हमें बाज़ औक़ात कुरान से महरूम कर दिया और बाज़ औक़ात अहलुल बैत से महरूम कर दिया। मैं यहाँ पर बरसग़ीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लूँगा। नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान क़ुन्नूजी नवाब थे भोपाल के। जी। उनकी तकरीबन 235 किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। तकरीबन उनकी वफ़ात को भी 120 साल तकरीबन हो चुके हैं। उनकी एक किताब तशरीफ़ुल बशर है। तशरीफ़ुल बशर उन्होंने फ़ी मारिफ़त अइम्मत इस्ना अशर पर लिखी है, यानी इन 12 इमामों की मारिफत और इनके तारुफ पर। खुद कौन है अहले हदीस? जी। खुद यानी जिसको आज के दौर में आप सलफ़ी कहते हैं या अहले हदीस कहते हैं, या बाज़ लोग फिर मुबालगा आराई करते हैं, कहते हैं वहाबी, अगरचे उनको मैं वहाबी नहीं कहता, लेकिन इन अइम्मे इस्ना अशर के तारुफ के हवाले से उन्होंने पूरी किताब लिख मारी। और उसके मुकद्दमे में उन्होंने एक बात लिखी है। जी। कहा कि उमवियों की जो कोशिश रही कि उम्मत इस्लामिया को अहलुल बैत से काट कर अहलुल बैत के फैज़ से
امت کو محروم کرنے کے لیے جو انہوں نے مسلسل کوششیں کی، اس کے نتیجے میں اہل البیت قرآن ہی کی طرح سے محجور ہوئے، تنہائی کا شکار ہوئے۔ اور اب میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ عالم آخرت میں اپنے حصے کا کام کر کے میں کم از کم نبی کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے ان کا تذکرہ زندہ کرنے کی کوشش کیا۔ اچھا، میں جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کی جانب جانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ نے جو ذکر کیا مولانا صدیق حسن خان کا، تو جو انہوں نے کہا، تو آج مجھے پھر کتاب یاد آ گئی ان کی، مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ انہوں نے گلدستہ اہل بیت کی کتاب کے مقدمے میں یہی بات لکھی جو آپ نے کہی کہ اہل بیت کا تذکرہ اتنا کم ہو گیا ہے اور کتابوں میں اتنا کم ہے۔ لکھا انہوں نے کہ کتابوں میں اتنا کم ہے کہ میں نے ریزہ جمع کر کے، انہوں نے ذکر کیا غالباً 470 یا 450 کتابوں سے تھوڑا تھوڑا لے کے، اور میں نے یہ گلدستہ اہل بیت جو ہے وہ ایک شاہکار تشکیل دے دیا۔ تو واقعی آپ دور حاضر میں بھی ایک مثال مل گئی۔ یہی خیالات آپ کیسے شیئر کریں گے جناب مولانا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اور ان سے عقیدت یہ امت مسلمہ کا مشترکہ سرمایہ ہے، اور پھر ہمارے آج کی ممدوح شخصیت 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام، ان سے عقیدت، محبت اور ان کی ولادت کے روز مسرت کا اظہار یہ مشترکہ سرمایہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدی صاحب بہت شکریہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ یقیناً آج ہم سب کے لیے مسرت کی گھڑی ہے۔ اچھا، ایک وقفے کا مجھے کہنے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں تعطل نہ ہے، وقفے کے بعد آپ ہی سے شروع کریں گے۔ ہم ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفہ ہے چھوٹا سا، واپس آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر اور 10ویں امام علی نقی علیہ السلام پر گفتگو جاری ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ تمام عالم اسلام کو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی سیرت پر، ان کی فضیلت پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ۔ جی، جو خیالات کا اظہار جناب آغا امین شہیدی نے ائمہ اثنا عشر ایک مشترکہ سرمایہ اور ایک مشترکہ عقیدت لیے ہوئے، وہی آپ فرما رہے تھے کہ ائمہ اثنا عشر اور پھر امام علی نقی علیہ السلام سے کس طرح پورے عالم اسلام کو عقیدت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدی صاحب، میں عرض کروں گا کہ آج ہم سب کے لیے خوشیوں کے معراج ہے، اور میں پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو اس خوشی کے موقع پر حضرت امام نقی رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی ولادت کا موقع ہو یا شہادت کا موقع ہو، ہمیں ہر موقع پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ولادت کے موقع پر خوشی منانا چاہیے، اور شہادت کے موقع پر یقیناً ایک غم بھی ہوتا ہے، اور سیرت بیان کرنی چاہیے اور شہادت بیان کرنی چاہیے۔ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے جس طرح علامہ امین شہیدی صاحب نے فرمایا کہ ائمہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے دنیا آخرت کا سرمایہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے اور اسی پہ جس کو موت آتی ہے، اس کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ بے شک، جی، آل محمد مات شہیدہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہاں پر نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر میں ذکر کروں، جب حضرت امام نقی علیہ السلام کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام نقی علیہ السلام کا بچپن تھا، 6 برس آپ کی عمر تھی، آپ کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو پھر آپ کو جس ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، متوکل نامی بادشاہ، اس نے جس طرح کی آپ کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ جو مدینہ کے اس وقت کے حاکم تھے، انہوں نے متوکل کو جس طرح خط لکھا، اور حضرت امام نقی علیہ السلام کی شکایت لگی ایک طرح کی، تو حضرت امام نقی علیہ السلام نے پھر خط بھی لکھ دیا کہ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا اپنا بغض ہے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ قانون کے کچے ہوتے ہیں، انہوں نے اسی کی ماننی تھی۔ وقتی طور پر تو امام نقی کا جو خط تھا، اس کو بادشاہ نے، متوکل نے اہمیت دی،
اور اس کو معزول کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا، لیکن اس نے چکر یہ چلایا، ایک فوجی دستہ بھیجا، حضرت امام نقی علیہ السلام کو مدینہ پاک سے سامرا کی طرف بلایا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام نقی علیہ السلام کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا، اور یہ اہل بیت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا ہے کہ اہل بیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نانا جان سے، یہ آپ نے اتنی اہم بات کی، اور یہ ظلم اہل بیت علیہ السلام پر اتنا زیادہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، ان کو یزید کے دور میں، اس کے بعد امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور جتنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تو 14 سال زندان میں ایک روایت کے مطابق گزر گئے۔ تو رسول اللہ کے روضہ مبارک سے اور مدینہ سے زبردستی آپ اہل بیت کو بلانا، یہ آپ نے بہت ہی صحیح فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم تھا جس کو شاید ہم سمجھ بھی نہ پائیں۔ جی دیکھیں، آج ہم میں سے کوئی جب عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، جب آخری الوداعی ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے ہیں، جنت البقیع میں حاضری دیتے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، اس وقت آنسو کی لڑیاں ہوتی ہیں، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر جو خاندان کے لوگ ہیں، جو میرے آقا کا خون ہے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہیں، سیدہ کائنات سے جدا ہوتے ہیں، بظاہر تو ظاہر ہے بندہ وہاں قریب رہتا اور بات ہے، لیکن وہ ہستیاں ہیں کہ وہ دور رہ کر بھی قریب رہتے ہیں، پھر بھی جدائی تو جدائی ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہاں تک کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں پر ایک کوہرام برپا ہو گیا، لوگوں کو رونا دھونا شروع کر دیا جب حضرت امام نقی علیہ السلام جانے لگے۔ تو وہاں پہنچتے ہیں تو متوکل بادشاہ نے بجائے استقبال کرنے کے، بجائے ملاقات کرنے کے، اس بدبخت شخص نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو وہاں رکھا جہاں پر بھکاری رہتے تھے، گداگر رہتے تھے، وہاں رکھا۔ کچھ دن کے بعد پھر یہاں تک کہ حضرت امام نقی علیہ السلام کو قید میں رکھا۔ تو وہ شخص کیونکہ حضرت امام نقی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، پھر ایک سعید نامی شخص جو بہت ہی بے رحم شخص تھا، اس کے حوالے کیا۔ 12 سال حضرت امام نقی علیہ السلام اس کی قید میں رہے، یعنی زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ نے قید میں اور نظر بندی میں گزارا۔ 39 سال 40 سال تو حضرت امام نقی علیہ السلام کی یہی تھی، 40 کے بارے میں 39 کے بارے میں آتا ہے۔ پھر جب اس بادشاہ پہ لعن طعن ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لعن طعن سے بہت ڈرتے ہیں، خدا رسول سے نہیں ڈرتے، تو بادشاہ جو ہوتے ہیں، جو لعن طعن ہوئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا حضرت امام نقی علیہ السلام پہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، پھر بادشاہ نے ایک ایسے شخص کے مشورے پر، جو اہل بیت سے بظاہر محبت کرتا تھا اور حقیقت میں محبت کرتا تھا، لیکن متوکل بادشاہ کو وزیر تھا، تو امام نقی علیہ السلام کو ایک مکان میں رکھا گیا۔ لیکن جب بادشاہ کے پاس متوکل کے دربار میں امام نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، اس وقت بادشاہ شراب میں مست تھا، اور آپ کے جو ساتھی تھے، حضرت امام نقی علیہ السلام کو اس وقت جو تکلیف دی گئی تو کیا تھا کہ یہاں تک شراب کیا آفر دے گی۔ امام نقی علیہ السلام نے کہا کہ پھر وہی تاریخ کی طرف میرا وہ خیال چلا جاتا ہے کہ کس طرح امام زین العابدین یزید کے دربار میں داخل ہوئے، اور روایات کے مطابق وہ شراب پی رہا تھا، اور پھر بھی کچھ لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں میں، تو یہ آئمہ کے ساتھ ایک تاریخ چلتی ہے۔ مجھے جسٹس نذیر غازی صاحب کی بات بڑی پسند آئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو متوکل بادشاہ تھا یہ یزید ثانی تھا، جی کوئی شک، یہ یزید ثانی تھا، تاریخ میں یہی لکھا ہے۔ غازی صاحب یہ کہتے ہیں، مجھے بات بڑی پسند آئی۔ تو بات یہ ہے کہ پھر دیکھیں پیش کیا گیا، پھر دیکھیں مولا علی کے حوالے سے جس طرح وہاں یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ایک، اور پھر یہاں تک کہ جب مولا علی حضرت امام نقی کو یہ کہا گیا کہ آپ اشعار سنائیں، گانے سنائیں، امام نقی نے انکار کیا۔ پھر اشعار سنانے پہ جب مجبور کیا گیا، پھر اس وقت حضرت امام نقی علیہ السلام نے اس طرح کے اشعار واضح و نصیحت والے سنائے کہ وہ شخص وقتی طور پر اس کے ہاتھ سے شراب کے گلاس گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال پھر اس نے دیکھیں مدینہ کے لوگوں پر، یعنی کہ نجف میں لوگوں پر پابندی لگائی اور ظلم کیا۔ تو یہ سارا ظلم کس نے برداشت کیا؟ حضرت امام نقی علیہ السلام نے برداشت کیا، اور کس کے لیے برداشت کیا؟ دین کو بچانے کے لیے برداشت کیا، اور ہم سب کے لیے برداشت کیا۔ اچھا مولانا آغا امین شہیدی صاحب، میرے ذہن میں سوال تو کچھ اور تھا، لیکن شہیدی صاحب نے ایک ظلم کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ مجھے پھر تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح جو متوکل اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے لوگ تھے، لیکن خاص طور پر متوکل، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کو سپاٹ کر دیا کہ لوگ زیارت کے لیے نہ آئیں۔ لیکن اب آج اگر دیکھیں تو 4 کروڑ 3 کروڑ لوگ زیارت کے لیے ایک وقت میں جاتے ہیں، جو دنیا کا معجزہ جسے کہا گیا۔ تو وہ جو متوکل کا
جو ظلم پر مبنی دور تھا، تو امام علی نقی علیہ السلام ہی کی ایک مقاومت اور ایک عظیمت اور ایک جہاد تھا کہ آج کربلا دیکھیں کہ پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دیکھیے بات میرا خیال بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور ہر نقطہ قابل تفصیل بھی ہے، اہم بھی ہے اور آپ کے ناظرین کو بتانے والا نقطہ بھی ہے۔ صحیح بات۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، مولانا نے اس کی تائید کی اور مسلم امہ کے درمیان متفقہ حدیث ہے، تو اس حدیث کے تحت جن کو ہم ائمہ اہل البیت کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی امانت تھے امت کے درمیان۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ بلکہ رسول اللہ نے کہا نا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، رسول اللہ کی امانت ہے نا، رسول اللہ کی امانت ہے۔ صحیح بات۔ اب امانت کی کیا حفاظت کی جاتی ہے نا، بالکل۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن العسکری تک یہ جو 11 ائمہ ہیں اہل البیت کے، ان 11 ائمہ میں سے کوئی بھی اپنی طبیعی عمر مکمل نہیں کر سکا، شہادت ہی ہوئی۔ ہر ایک کو شہید کیا گیا، کسی ہندو نے نہیں کیا، کسی مسیحی نے نہیں کیا، کسی یہودی نے نہیں کیا، مسلمان نے کیا۔ اختلاف دین کا نہیں تھا، توحید کا نہیں تھا، اختلاف اقتدار کا تھا، اختلاف دنیاوی منافع کا تھا۔ اب آج جس امام کی آپ یاد منا رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، لیکن آپ عربی میں ایک مقولہ سنتے ہیں، الملک عقیم۔ یہ جو اقتدار کی رسکشی ہے، اس میں اقتدار کی جو ہے ماں نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے اس اقتدار کے لیے۔ لہٰذا جب آپ تاریخ میں ایسے مقتدر شخصیات اور افراد کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے واقعات بے تحاشا ملتے ہیں۔ اب آپ دوسرے نقطے کی طرف آئیے، امام رضا علیہ السلام کو مأمون اپنا جانشین بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ مأمون جب ان کو اپنا جانشین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ کبھی اس پر بھی ہم نے سوچا، چونکہ امام علی النقی انہی کے فرزندوں میں سے ہیں نا، انہی کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی یہ مقتدر لوگ ائمہ اہل البیت کو اپنے اتنے قریب لے آتے ہیں کہ ان کو اپنا جانشین بنا دیتے ہیں، کبھی اتنا قریب لے آتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں ان کو دیتے ہیں، بے شک۔ جیسے ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کو اس نے اپنی بیٹی دی، ٹھیک ہے، جبکہ باپ کو شہید کیا، بیٹے کو اپنی بیٹی دی۔ یہ اقتدار کے کرشمے ہیں کہ کہاں مار کر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور کہاں پر قریب لا کر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کا بھی ظاہر ایک تاریخی پس منظر ہے کہ سادات کو بعض ادوار میں بہت زیادہ مارا گیا اور آثار اہل البیت کو مٹایا گیا، اور بعض اوقات میں ان کو اپنے قریب لا کر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ ہم آل رسول کے ساتھ ہیں۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے، یہ شادی جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، متوکل جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی تائید کی، اپنے زمانے کا جابر ترین اور فاسق ترین بادشاہ ہے، فاسق ترین بادشاہ، عباسیوں میں یزید ثانی ہے، یعنی ایسا شخص۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 17 بار کربلا کے اس روزے حسینی کو اس نے منہدم کیا، 17 بار، اور اس کے انہدام میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ قبر اطہر کو، مزار کو منہدم کرنے کے بعد حل چلایا، حل چلانے کے بعد نہر فرات کا یہ جو القمہ ہے، یہ جو فرات کی نہر ہے، دریا سے یہ جو نہر باہر نکلتی ہے اور کربلا کے درمیان سے گزرتی ہے، اس کو بند باندھ کر اس کے پانی کا رخ پھیر دیا قبر حسینی کی طرف، اور وہ ایک عرصے تک زیر آب رہی وہ پوری زمین، لیکن اس کے باوجود متوکل کو آج کوئی نہیں جانتا، اگر جانتا ہے بھی تو اس کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ یزید ثانی آپ نے بھی کہا، نفرت ہے۔ لیکن جب آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو ان کے جان نثاروں نے اس متوکل کے اس جبر کے دور میں بھی
اس جبر کے دور میں بھی وہاں پر علامتیں لگا لگا کر اس قبر کی نشاندہی کو بھی محفوظ رکھا, نشاندہی کرتے رہے, اور جیسے ہی جبر کا سلسلہ تھوڑا سا نرم پڑا اس کی دوبارہ تعمیر بھی کی. یہاں پر بعض مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مغنیہ تھی متوکل کے دربار میں, گانے گاتی تھی اور گانے گا کے بادشاہ کا دل خوش کرتی تھی. تو ایک عرصہ گزر گیا, مغنیہ نظر نہیں آئی. مغنیہ گانے والی کو کہتے ہیں, جیسے آج کل کی. تو متوکل نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ کہیں سفر پہ گئی ہوئی ہے, واپس نہیں آئی. ایک عرصہ گزر گیا, واپس آئی. جب اس کو دیکھا تو کہا تم کہاں گئی تھی؟ کہا کہ کسی سفر پہ تھی. کہا کہ کس سفر پہ؟ کہا ایک مقدس سفر پہ. بتانے سے گریزاں تھی. اب آپ اندازہ لگائیں متوکل کا جابرانہ دور اور اس کے دربار کی ایک مغنیہ, جو مغنیہ یعنی بد کردار ترین عورت, لیکن اس بد کردار ترین عورت کے دل میں بھی اہل البیت کی محبت کس حد تک ہے. اہل البیت کی محبت کو ان جابر سلطانوں نے کھرچنے کی کوشش کی, صاف کرنے کی کوشش کی, ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ جو چراغ دلوں میں جلاتا ہے اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کا سامنا ہو. تو یہاں پر اس خاتون نے جواباً کہا کہ میں سفر عبادت پہ گئی تھی. تو متوکل نے کہا کہ یہ تو رجب کا مہینہ ہے, رجب کے مہینے میں حج تو کوئی ہوتا نہیں ہے, اور اگر تم مکہ گئی ہوتی تو بڑا عرصہ لگتا, لیکن اتنا عرصہ لگا نہیں ہے, تو تم گئی کہاں تھی بتاؤ ورنہ میں گردن اڑا دوں گا. کہا کہ میں کربلا گئی تھی. کیوں گئی تھی؟ اس لیے کہ وہاں پر جا کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکوں. تو یہ جو عباسیوں کا دور ہے حکومت ہے, اس میں بھی اسی طرح کے مظالم روا رکھے گئے جس طرح کے مظالم اموی ادوار میں روا رکھے گئے. یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے سے قبل صرف یہ فکرہ کہنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ متوکل نے 17 مرتبہ ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے روزے کو شہید کیا, تو یہی اس کی یہ خود جملہ اس کی ناکامی بتاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ میں اگر کامیاب ہوتا تو ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا, تو بار بار کرتا رہا, اس کا مطلب بار بار پھر روزہ بنتا اور لوگ آتے تھے. ناظرین, ایک وقفہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پر اور ان کے حوالے سے پھر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر اور عالم اسلام کو جو ان سے عقیدت ہے اور جس طرح سے ان کی اتباع ہونی چاہیے اس پر گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ائمہ اثنا عشر کے سلسلے کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کو مبارکباد دیتے ہوئے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب, جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب, ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو 8 سال کی 6 سے 8 سال جو روایات ہیں اس عمر میں آپ کے والد شہید کر دیے گئے, اور آپ کے والد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام, آپ بھی امام تھے اور پھر 10ویں امام آپ ٹھہرے. تو اس بظاہر بچپن کے دور میں آپ کی امامت اور پھر عباسی خلفاء کا بے پناہ ظلم اور آپ کو سفر میں سامرا بلانا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی 2-4 سال پہلے سامرا گیا تھا بغداد سے, تو آج بھی 1400 سال بعد بھی وہ سفر تکلیف دہ ہے. آج بھی اگر گرمیوں میں جائیں نا تو جس صحرا سے جس طرح سے ہم گزرتے ہیں, لق و دق صحرا, اور بعض اوقات ہمیں رکنا بھی پڑا تھا, وہاں اس وقت امریکی فوجیں تھیں وہاں پر, اور روکا گیا تو ہمیں ایسے لگا جیسے ہم اس وقت بڑے ایک قید خانے میں ہیں ایک صحرا میں. تو آپ کو ائمہ طاہرین ایسی نازک شخصیات کو وہاں پر لے جایا گیا. لیکن امت کا جو میرا سوال ہے کہ امت کا رابطہ آپ سے نہیں کٹا اور امت کی رہنمائی کرتے رہے اور اسی لیے حقیقی اسلام آگے بڑھتا رہا, وہ فرمائیے گا. بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا تعلق کمزور ہو جائے گا, لیکن امت کا تعلق اور محبت کا سلسلہ اور بڑھتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس متوکل بادشاہ نے, ظالم نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو مکان دیا تھا
تو اس میں کیا ہوا تھا، پھر اس نے چھاپا مروایا، پھر تلاشی لی گئی، طرح طرح کے الزام لگائے گئے، لیکن کیا ہوا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام نقی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ آیاتیں جب دوزخ والی آیاتیں پڑھتے ہیں جن میں جہنم کا ذکر ہے تو روتے ہیں، جنت والے آیاتیں پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ لوگ کیا چاہتے تھے، آگے ان کو نتیجہ کیا ملتا تھا۔ تو یہ ازل سے عاد ہوتا آ رہا ہے اہل بیت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کسی بھی صورت میں یہ لوگ محبت کام نہیں کر سکتے۔ میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا کہ امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اسم اعظم ہیں یہ 37 حروف ہیں، ان میں سے صرف ایک آصف بن برخیہ کو ملا ہے، ایک ملا ہے۔ تو آصف بن برخیہ کو اللہ نے اتنی بڑی پاور دی کہ وہ دیکھیں تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور یہ قرآنی واقعہ ہے۔ جی امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یہ کتنے ملے ہیں، 72۔ تو آپ دیکھیں ایک اسم اعظم کی یہ پاور ہے کہ تخت یعنی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے، تو جس کے پاس 72 اسم اعظم ہیں تو اس کے پاس کتنی پاور ہوگی۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ جو فقر ہے، یہ جو بظاہر یعنی کہ پریشانیوں میں رہنا، پیاسا رہنا، یہ اہل بیت کے لیے ہمارے لیے تعلیم ہے، ورنہ اہل بیت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی کرامات جو ہیں یہ اہل بیت کے لیے کھلونے ہیں۔ دیکھیں بے شمار کرامات کا ذکر آتا ہے کہ جب امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے کس طرح حاجات پوری کی، آپ کس طرح وسیلہ بنے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ امام نقی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، اس نے امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں بچہ پیدا کرے۔ امام نقی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا، ہاں اللہ آپ کے ہاں بچہ پیدا کرے گا، آپ نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس شخص نے اس کا نام محمد رکھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ہستی کی دعا سے اللہ تعالیٰ کسی کے ہاں بچے پیدا کر دے، بچیاں پیدا کر دے، تو وہ ہستی اگر اپنے لیے سہولت مانگے کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ لیکن وہ سہولت نہیں مانگتے، وہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ لیکن آج جو یہ امت کا رشتہ، خود امام علی نقی علیہ السلام سے یہ معجزہ اور واقعہ منسوب ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ جب متوکل نے انہیں بلایا اور بڑے سخت حالات میں رکھا کہ جہاں پر عام لوگ نہیں رہ سکتے، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ بظاہر ایسی جگہ پر جو شان نہیں تھی، تو ایک شخص جو آپ سے عقیدت رکھتا تھا بہت رنجیدہ ہوا، تو آپ نے پھر اس کو معجزے سے یہ دکھایا کہ کس طرح سے ہمارا ماحول آسائش سے پر ہو سکتا ہے، اور وہ آسائشیں اسے دکھائیں تو اس کا دل مطمئن ہوا۔ تو یہ معجزات بھی آپ نے دکھائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ متوکل ظالم بادشاہ کے پاس رہ کر، ایک شخص تھا جو ٹیچر تھا، آپ متوکل کے بادشاہ کے بچوں کو پڑھاتا تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ میرے بچوں سے پیار زیادہ کرتے ہیں یا حضرت امام حسن حسین سے زیادہ کرتے ہیں؟ بہت اہم واقعہ آپ عالم اسلام کا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا آپ تو اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، امام حسن حسین کی تو بڑی شان، مولا علی کا جو غلام ہے میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ متوکل کے سامنے اس کے بچوں کے استاد نے متوکل سے کہا۔ پھر اس موقع پر متوکل ظالم نے اس کو شہید کروایا۔ اس کے بعد پر متوکل کا انجام کیا ہوا، متوکل کے اپنے بچے نے متوکل کا جو خاص خادم تھا اس سے متوکل کو مروا دیا۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ ان ظالم لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ان کا اپنی اولاد دشمن بن جاتی ہے۔ تو متوکل کا جو بیٹا تھا وہ حضرت امام نقی سے محبت کرتا تھا، تو پھر اس نے متوکل کا جو خاص نوکر تھا، خادم تھا، اس سے حملہ کروا کر مروا دیا تھا۔ تو محترم یہ جو میرا سوال تھا کہ کس طرح سے امت آپ سے کٹی نہیں، اس کا جواب آپ نے اس واقعے کی صورت میں دے دیا کہ خود اس کے بچوں کے استاد نے کہا کہ باپ دشمن ہے، بیٹا محبت کرتا ہے۔ صحیح بات۔ اور جو گھر کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ دشمن بنا ہوا ہے امام نقی علیہ السلام کا، لیکن جو گھر میں رہنے والے نوکر ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ جی واہ جناب مولانا، یہی سوال میرا آپ سے کہ کس طرح امت بہرحال کٹی نہیں، اور اسلام کی روایت کو اور اسلام کے عقیدے کو کس طرح ائمہ طاہرین نے بچایا۔ ایک صرف ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی آپ عظمت دیکھیے کہ متوکل کا نام یا تو کسی کو معلوم نہیں، میرا خیال ہے 99% لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اور جن 1% کو معلوم ہوگا وہ بھی یزید ثانی کے، لیکن امام نقی علیہ السلام کی اولاد نقوی، بخاری، وہ پوری دنیا میں اس وقت فخر کرتے ہیں۔ خود مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب بھی نقوی اور بخاری ہیں اور فخر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عالم اسلام کے لیے فخر ہے کہ خود امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد کی خدمات دین کے لیے، اور ان کا فخر موجود ہے ابھی بھی۔
یہ جو اولاد ہونا ہے یہ شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، کوئی شک نہیں، اور ان کی پیروی یہ فضیلت ہے۔ واہ 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 واہ، بہت جہاں تک اس پورے سلسلے کا تعلق ہے، دیکھیں ائمہ اطہار، ائمہ اہل البیت کا کام کیا ہے؟ ائمہ اہل البیت کو اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ رکھ کر امت کے حوالے کیا ہے نا۔ صحیح بات ہے، جو قرآن کا رول ہے وہی اہل البیت کا رول ہے، جی یہ ذہن میں رکھیں۔ بالکل، اگر آپ نے قرآن سے دین کو سیکھنا ہے تو اہل البیت کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح، چونکہ قرآن کریم کو جس گھر میں اتارا گیا ہے اس گھر کی وراثت اہل البیت کے پاس ہے، بالکل، اور وہ اس گھر کے تمام علوم کے محافظ بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ لہٰذا اگر اہل البیت کی زندگی میں آپ دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 250 سال کی زندگی بنتی ہے، اس 250 سال کی زندگی میں اہل البیت نے لوگوں کے اندر دین کے معارف کو جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی وہاں پر بیان کر کے ان قرآنی معارف کو زندہ رکھا ہے۔ صحیح، آج جس ہستی کی ہم یاد منا رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، خود اس ہستی کے کلام کو دیکھیں، اس ہستی سے جو منقول چیزیں ہیں، چاہے وہ زیارات کی صورت میں ہیں، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ نبی کریم سے منقول احادیث کی صورت میں ہے، ان کے اپنے کلام کی صورت میں ہے، ان پر تھوڑا سا غور کریں، آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک بحر ذخار ہے معارف کا۔ میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، آپ نے ذکر کر دیا، لیکن زیارت جامعہ کا جو امام علی نقی علیہ السلام، کیا علم کا سمندر ہے۔ جی اچھا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، 3-4 منٹ ہیں۔ اگر آپ اسی زیارت جامعہ میں دیکھیں، زیارت جامعہ کیا ہے؟ اہل البیت علیہ السلام کا تعارف اہل البیت کی زبانی، اہل البیت کے مقام کا بیان اہل البیت کی زبانی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چونکہ اہل البیت کے مقام کو مٹانے کی اور لوگوں کے ذہن سے محو کرنے کی مسلسل حکومتی اور ریاستی کوششیں ہوتی رہیں اور شکم پرست ملاؤں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، تو نتیجتاً یہ اہل البیت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس پورے سلسلے کے مقابلے میں اہل البیت کے مقام، ان کے رتبے اور ان کے درجات کو بیان کریں۔ اب ان درجات کو بیان کرنے کے لیے زیارت جامعہ انشاء کیا گیا، اور یہ امام علی النقی علیہ السلام کی زبان مبارک سے انشاء ہوا۔ ہمارا کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا، امام زیارت جامعہ میں ضرور ناظرین کو کہوں گا کہ آپ نے جیسے ائمہ تحرین کے حوالے سے کہا، وہاں اس میں توحید کے معارف، رسالت کے معارف، امامت کے معارف موجود ہیں۔ ہمارے پاس آدھا منٹ ہے، آپ پروگرام کا خلاصہ ہے، آخری پیغام آپ جناب مولانا جہانگیر شاہ میں صاحب۔ عرض کروں گا کہ حضرت امام نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ ہم سب کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے جان مال اولاد سے زیادہ پیار کرو، تو آقا علیہ السلام کی جو آل ہے، اہل بیت ہے، آل رسول ہیں، ان سے بھی ہمیں جان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹوں کی، بیٹیوں کی اپنی سالگرہیں مناتے ہیں۔ جب ائمہ اہل بیت کے دن آئے تو آج حضرت امام نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے دن ہے۔ ہمیں خوبصورت طریقے سے حضرت امام نقی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور امام نقی علیہ السلام کی سالگرہ منانا چاہیے، اور حکمرانوں سے میں گزارش کروں گا، خدا را آنے والی نسل پر کرم کریں، ائمہ اہل بیت کا جو ذکر ہے وہ نصاب میں شامل کریں، تاکہ آنے والی نسل پڑھے، ان کو پتہ چلے کہ ائمہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ جی بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب کے بلاب کا، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ کا۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام پر یہ پروگرام تھا۔ آپ کی سیرت پر کتابیں بھی موجود ہیں، علماء کی تحریریں بھی موجود ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں ان پروگرامز کے ذریعے کہ ائمہ اثنا عشر ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی باقی شخصیات ہوں، اگر ہم نے دنیا میں روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے ترقی کرنی ہے تو رسول پاک کے اس قول کو یاد رکھنا ہوگا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی اہل بیت۔ ان کی سیرتوں کو ہمیں پڑھنا ہوگا اور پھر زمانے کو جگمگانا ہوگا۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔